अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने YouTube चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ जहाँ ज़ेब ज़ेबी। आज हम इमरान खान के ऊपर बात करेंगे। ज़्यादातर आपको पता है कि पाकिस्तान का मीडिया, जब हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इमरान खान के नाम से ब्लैकआउट हो गया है तकरीबन, तो फिर सोशल मीडिया जो है वो धाड़े मार रहा है और वो पै दर पै जो है वो इसी तरह के टॉपिक के ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ जो अपडेशन होती है वो लेके आता है। और उसकी एक वजह ये भी है कि सुनने वाले सुनना चाहते हैं, देखने वाले देखना चाहते हैं, और इसी की आज़ादी इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। यानी पाकिस्तान के लोग जो देखना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, उनको वो सुनाई और दिखाई नहीं दिया जा रहा। और इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। किस किस को खोलें, जहाँ जहाँ से खोलेंगे वो सब कुछ लाल निकलेगा दोस्तों। लेकिन आइए हम आज के अपने टॉपिक के हवाले चलते हैं और आज हम जो गुत्थियाँ सुलझाने की कोशिश करेंगे या कुछ आपको बताने की कोशिश करें, हम उसकी जानिब चलते हैं। क्योंकि आज हमारा वो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में इमरान खान का ब्लैकआउट टॉपिक नहीं है अभी तक बहरहाल। लेकिन चलिए आइए कुछ अदालत के फ़ैसलों के हवाले से भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले तो इमरान खान का वो बयान जो कि फ़ौज में आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से फैसलाबाद के अंदर दिया गया। ये बयान जो लोगों को ऐसा लग रहा था कि नादानी के अंदर, गो के इमरान खान बहुत सारी नादानियाँ करते हैं और उनसे ये तवक्को भी की जा सकती है कि भाई नादानी हो सकती है। ये कोई ग़ुलाम सरवर साहब का असम्बली के अंदर PIA के हवाले से बयान की तरह से तो कोई नादानी नहीं है। लेकिन जान लीजिए कि ये नादानी नहीं लगती। या उसको कल के अपने जलसे के अंदर भी इमरान खान ने, यानी पेशावर के जलसे के अंदर उन्होंने इंडोर्स भी कर दिया कि मेरा मकसद उससे क्या है, इसको गलत तरीके से जो है वो लिया जा रहा है और मेरे बयान के पीछे जो मेरी असल बात है वो ये नहीं है, बल्कि मेरी कहना ये है कि आर्मी चीफ़ की तैनाती मेरिट के ऊपर होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आज बयान दिया और उन्होंने ये कोई बयान तो नहीं, बल्कि सब लोग ये पूछे तो भाई अच्छा, अगर ये आप मेरिट के ऊपर कह रहे हैं तो क्या इससे पहले मेरिट के बगैर तैनाती को होती है या फिर जो है वो नहीं होती है? इस तरह से कहानी। आपने अगर मेरा पिछला व्लॉग देखा हो तो मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की थी कि इमरान खान साहब अपना रुख किस जानिब करना जा रहे हैं। यानी इमरान खान साहब ने हुकूमत के ऊपर एक तो अपने जलसों का प्रेशर जो है वो हर वक्त आड़े है उनके। यानी इतना ओपन ग्राउंड है, इमरान खान के ऊपर केसेस भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत इमरान खान के ऊपर हाथ नहीं डाल पा रही। और उसकी वजह यही है कि शायद हुकूमत को एक तो दूसरी तरफ से वो सिग्नल नहीं मिल पा रहा, दूसरी तरफ हुकूमत इतने कमज़ोर ग्राउंड के ऊपर खड़ी हुई है कि हम हुकूमत को ये भी ख़तरा है कि जिस दिन हमने ऐसा कोई काम किया और जिस तरह से भी हमने ऐसी कोई कोशिश करने की कोशिश की, ऐसा ही ना हो कि वो हुकूमती गोल हो जाए उसमें। तो ये वो मुख्तलिफ़ तरह के जो है वो नज़रियात हैं जिसकी वजह से हुकूमत बहरहाल बैकफुट के ऊपर नज़र आती है। ये तो बहरहाल क्लियर है कि हुकूमत बैकफुट के ऊपर है और हुकूमत इंतज़ार कर रही है। कभी तो देखती है अदलिया के कुछ फ़ैसलों की जानिब और कभी जो है वो कुछ और फ़ैसलों की जानिब जो है वो देखती है। चलिए आइए, इमरान खान के इस बयान का मतलब क्या था? इमरान खान के इस बयान का मतलब था एक डिबेट को ट्रिगर करना, आगाज़ करना एक डिबेट का। इमरान खान के कल के जलसे में, जहां एक तरफ इमरान खान ने, यानी पेशावर के जलसे में इमरान खान ने ये बताया कि मेरा कहने का ये मकसद है और इसको एक लॉबी है या PDM का एक ग्रुप है जो चाहता ये है कि मैं इसको फ़ौज मुखालिफ जो है वो ले आऊँ। इमरान खान ने और सोशल मीडिया के हर जगह के ऊपर PDM के रहनुमाओं के दिए गए फ़ौज हवाले बयानात जो है वो टॉप ट्रेंड बनते हुए दिखाई दिए और लोगों ने उनके वीडियोस जो हैं वो WhatsApp पे शेयर किए, मिमीज़ इसके ऊपर बनी और फिर आपने देखा होगा कि एक बार फिर से वो जो सोई हुई चीज़ें थी वो जाग गईं। तो जब ये सब कुछ हुआ तो फिर लगा ऐसे कि शायद यही वो मकसद था जो इमरान खान हासिल करना चाह रहे थे। और आपने देखा कि इमरान खान ने ख़ुद भी जो है वो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा से लेके और बहुत सारे रहनुमाओं के बयानात जो है वो चला दिए और पूछा अवाम से सवाल के फ़ैसला ख़ुद कर लें। अगर इन लोगों के इन चले हुए बयानात के ऊपर जो है वो रद्द अमल नहीं आता या नहीं आया तो मेरे हुए बयान के ऊपर जो है वो क्या रद्द अमल आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। तो और दूसरी जानिब जो है वो अवाम ने भी एक बार फिर से वो सब बातें जो शायद वो भूल चुके थे या उनकी बैक ऑफ मेमोरी के अंदर कहीं पे चली गई थी या उनको मालूम ही नहीं था बहुत सारे लोगों को, तो उनको एक बार फिर से जो है वो सारी चीज़ों को, उन ज़ख्मों को जो है वो ताज़ा कर दिया गया। और इन सारे रहनुमाओं की जानिब से जो है वो किसी की जानिब से ये भी कोई तरदीद नहीं आई कि हमने वो बयानात जो दिए थे
وہ شاید ہماری غلط فہمی تھی، یا پھر جو ہے وہ ہم نے کسی بہتر سٹیٹ میں نہیں دیے تھے، یا ہمارا وہ کہنے کا مقصد نہیں تھا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ سب لوگ، مریم نواز شریف صاحبہ کے علاوہ نواز شریف صاحب، خواجہ آصف صاحب، اور آپ بہت سارے لوگوں کے بیانات، زرداری صاحب خود جو ہے، مطلب جب ان لوگوں کے بیانات جو ہے وہ چلائے گئے اس حوالے سے، تو کسی نے بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ، جیسے عمران خان نے کل یہ کہا کہ میرا مقصد یہ تھا کہنے کا، تو ان کا مقصد ابھی تک سامنے نہیں آیا کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہوا ہے ان کا مقصد کیا ہے، یا صادق صاحب نے جو کچھ کہا ہوا ہے ان کے ایکچولی مقصد کیا تھے اس حوالے سے۔ تو یہ ایک، یعنی عمران خان جو ہے وہ ہر چیز کو نپی تلے انداز کے اندر اس وقت کر رہے ہیں۔ اس وقت لگتا ہے کہ، اس سے پہلے جب وہ حکومت میں تھے تو لگتا تھا کہ اتنے سارے ان کے پاس کام تھے، اور جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ایسی جگہیں تھیں جس میں وہ کوئی بہت بہتر پلے نہیں کر پا رہے تھے، میڈیا بہتر پلے نہیں کر پا رہے تھے، لیکن اب تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا کام ہی صرف ایک ہے کہ کیسے میں نے میڈیا پلے کرنا ہے، کیسے میں نے سوشل میڈیا کو جو ہے وہ اپنے طرف کرنا ہے، کیسے میں نے عام میڈیا کو یا عام رائے کو جو ہے وہ کیسے اپنے لیے ہموار کرنا ہے، کیسے بیانیہ بنانا ہے۔ تو یہ پوری کی پوری اپنی انرجی جو ہے وہ اس کے اوپر لگا رہے ہیں، یا یہ بھی عین ممکن ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ اور لوگ بھی ہوں جو انہی چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں میں فواد چودھری صاحب نے بھی اس حوالے سے اپنے عمران خان کے بیان کے اوپر، جو حالانکہ وہ ایک بیان دیا ہوا ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ بالکل ہو سکتی ہے، وہ ایک کلیئر بیان ہے جو انہوں نے دیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے اگلے ہی لمحے آ کے اس بیان کو آپ یو ٹرن کریں، کہیں کچھ بھی ایسا، لیکن آپ سمجھیں کہ اس بیان سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ یعنی اب ان کا جو ہے وہ بیان یہ ہے کہ وہ تعیناتی جو ہے وہ میرٹ کے اوپر ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر ایک خصوصی ویلاگ ہم لوگ کریں گے اور ہم اس پہ بات کریں گے۔ تاریخ کیا ہے؟ تاریخ یہ ہے کہ اب جب ہم میرٹ کی وہ بات کرتے ہیں تو تاریخ یہ بھی ہے کہ ضیاء الدین بٹ صاحب کو بھی نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے آرمی چیف بنا دیا تھا، اور جو اس وقت کے کرنٹ آرمی چیف تھے ان کو وہ ہوا میں تھے اور ان کو جو ہے وہ اترنے نہیں دیا گیا تھا ایئرپورٹ کے اوپر۔ تو یہ بھی وہ تاریخ ہے۔ تو سوچنے والے یہ بھی سوچتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ گو کہ پرائم منسٹر ہی وہ آئینی پوزیشن ہے جس نے نئے آرمی چیف کا تعین کرنا ہے جو ان کے پاس نام آتے ہیں، اور لیکن دوسری جانب جو ہے وہ یہ تھا کہ جب یہ سارے واقعات ہوئے تو کیا یہ بھی جو ہے وہ میرٹ کے اوپر چیزیں تھیں جو نواز شریف نے اس سے پہلے سالوں کی ہیں؟ تو یہ سارے چیزیں جو ہے وہ ابہام کریٹ کر رہے ہیں۔ تو یہی وہ وجوہات ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ عمران خان بہت مائنوٹلی اور بہت سوچ سمجھ کے کچھ چیزوں کو پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی وہ نون لیگ کو بیک فٹ کے اوپر لے جانا چاہتے ہیں، یا حکومتی جماعتوں کو جو ہے وہ اس تعیناتی کے حوالے سے بیک فٹ کے اوپر لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان فیصلوں کے اوپر جو عام طور کے اوپر ایک تاثر ہوا، کیونکہ یہ ایک جماعت، یہ ایک اتحادی گورنمنٹ ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ زرداری صاحب کے بلاول کے کئی ایسے بیانات آئے ہیں جس میں انہوں نے کہا جی اس بارے میں تو ہم سے جو ہے وہ کوئی رائے نہیں لی۔ ہو سکتا ہے کل کو کوئی ایسی بیان آئے کہ وہ کہیں کہ ہمارے سے تو اس حوالے سے کوئی رائے نہیں لی گئی، حالانکہ آئینی پوزیشن جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی ہے اس وقت، جیسی بھی ان کی گورنمنٹ ہے، ان کے بھائی 80-84 ووٹ ہیں، ایک کلیبریٹڈ گورنمنٹ بن گئی ہے، یا پھر اس کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں۔ شہباز شریف صاحب، عمران خان صاحب نے جو ایک خاص بات کہی، انہوں نے کہا جی ایک ایسا بندہ جس کے چپڑاسی سے یہ پیسے نکلے ہوں، جس کے کروڑوں روپے کا، اربوں روپے کے اسکینڈلز ہوں، نیب میں جس کے کیسز چل رہے ہوں، ضمانتوں کے اوپر جو رہا ہو، اس کا جو ہے وہ کیا استحقاق یہ ہوگا کہ وہ جا کے جو ہے وہ اتنی اہم پوزیشن کے اوپر جو ہے وہ اپنا کرے؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو آئیے اس کو ریپ اپ ہم یہاں تک ہی کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں ابھی یہ بات جو ہے وہ چلی ہے اور بہت ساری آگے چلنی ہے، اور اپنے اگلے ویلاگس میں بھی کچھ اس حوالے سے باتیں کریں گے۔ تو بہرحال عمران خان کا ابھی تک کا جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ ٹرن بیک، اور اب انہوں نے جو ہے وہ ایک نیا اپنا جو ہے وہ بیان کر لیا ہے، اور یا اگر یہ کہیں کہ پیچھے ہٹ گئے ہیں اس والے سے تو غلط نہیں ہوگا۔ آئیے دوسری جانب چلتے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کو عدالت سے ایک ریلیف تو یہ ملا ہے، انہوں نے کچھ دیر پہلے سے، آپ کو پتہ ہے کہ پیمرا نے عمران خان کی لائیو نشریات کے اندر یا لائیو ان کی تقریر دکھانے سے جو ہے وہ منع کیا ہوا تھا، تو اس حوالے سے عمران خان صاحب کو ریلیف ملا ہے ہائی کورٹ سے، اور وہ ریلیف یہ ہے کہ عمران خان کی تقاریر کو جو ہے وہ، یا پیمرا کے اس بیان کو، لیٹر کو جو ہے وہ کالا دم قرار دے دیا گیا ہے کہ عمران خان کی وہ چلائیں۔ لیکن یہ ایک المیہ ہے کہ اس قانونی طور کے اوپر جو ہے وہ یہ حق ہونے کے باوجود بھی جو ہے عمران خان کا جلسہ جو ہے وہ کسی ٹیلی ویژن چینل نے جو ہے وہ نہیں لائیو دکھایا۔ کچھ پیسز جو ہے وہ بہت سارے چینلز نے ضرور دکھائے، لیکن بہرحال یہ جلسہ جو ہے وہ لائیو کسی نے دیا، اور تو اور ایئر وائی نے یہ جلسہ جو ہے وہ لائیو بھی نہیں دکھایا۔ تو اب آپ سمجھ تو گئے ہوں گے۔ سو دوستو،
یہ وہ حالات ہیں. اچھا ایک میں اور، کیونکہ میں خود میڈیا سے ہوں تو مجھے، جب آپ لائسنس لیتے ہیں کوئی بھی چینل، تو جب بھی کوئی ایسی لائیو تقاریر ہوتی ہیں اس کے اوپر ایک پیمرا کے اپنے اصول و ضوابط ہیں، اور وہ ضوابط یہ ہیں کہ آپ کو کوئی بھی ایسی چیز جو ایڈیٹوریل پالیسی میں، یعنی آپ کے پہلے سے اسکرپٹڈ نہ ہو، یا آپ کے پاس پتہ نہ ہو اس کا اسکرپٹ کا، یا آپ نے وہ ریکارڈ نہ کی ہوئی ہو، تو اس کو ایک کچھ ڈیلے کے ساتھ آپ نے چلانا ہوتا ہے. یہ ایک بڑی عام چیز ہے. آپ کرکٹ میچ بھی دیکھتے ہوں گے، آپ کو لگتا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ اسی وقت آ رہا ہے اور ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد لیٹ آ رہا ہے. اچھا یہ تو ایک ٹیکنیکل فلاز ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ ڈیلینگ مشین جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے. اور ڈیلینگ مشین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 5 سیکنڈ بعد جو ہے وہ وہی بات کہنی. یعنی اگر اس کا مطلب یہ کہ جہاں پہ آپ نے کچھ غلط بات کہہ دی تو اس کو یا تو بیپ کر دیا یا پھر جو ہے وہ اس کو بند کر دیا. تو یہ بہرحال کورٹ نے جو ہے وہ یہ کہا، وچ از اے ٹیکنیکل تھنگ، اور ضروری ہے. اس کا مطلب کو کسی کی تقریر دکھانا نہ دکھانا نہیں ہے. میرے خیال میں جب بھی آپ کو کوئی اس طرح کی چیز کرنی ہو تو پروفیشنلی جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو یوز کر لینا چاہیے. مطلب آپ کسی بھی جگہ پہ ہیں اور فرض کریں آپ نے دیکھا ہوگا مریم اورنگزیب کا ایک کلپ کہ وہ ایک پریس کانفرنس کے لیے آنے جا رہی ہیں اور ایک بندے نے اس کے ہاتھ رکھ دیا ان کے کاندھے کے اوپر. آپ سوچیں کہ اگر یہ لائیو جا رہا ہوتا تو کیسا لگ رہا ہوتا. یہ ایک چھوٹی چھوٹی اس طرح کی باتیں، یا کوئی غلط الفاظ جو ہے وہ کہیں پہ کہہ دے، تو یہ تو ویسے ہی پروفیشنلی جو ہے وہ چاہے وہ ریڈیو ہو، ٹی وی ہو، ان اداروں کو جو ہے وہ اس کو فالو کرنا چاہیے. اچھا دوسری جانب جو بری خبر ہے وہ یہ ہے، یا آپ سمجھ لیجئے کہ جس کو آپ ابھی عمران خان کی سنائی نہیں دی گئی، وہ تھی کہ قاسم سوری صاحب نے جو پی ٹی آئی کی جانب سے دیے گئے استعفے تھے ان سب کو منظور کر لیا تھا. تو اس حوالے سے جو ہے وہ کورٹ ایک بار پھر سے جو ہے وہ پارلیمنٹ کی چلی گئی ہے، یعنی پارلیمان کے اندر چلی گئی. لیکن وہ پارلیمان، یعنی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ پارلیمان کے جو ہے وہ فیصلے ہیں، اس کو ہمارے پاس نہ لے کے آئیں، ہم اس کا فیصلہ نہیں کریں گے. پی ٹی آئی چاہتی تھی کہ وہ کورٹ سے یہ فیصلہ کروا لے کہ یہ جو ہو گئے ہیں استعفے منظور کر لیے گئے ہیں، اس کو انڈورس کر دے عدالت، تاکہ جو ہے وہ یہ دوبارہ سے الیکشن ہونے، 9 حلقوں کا الیکشن ہونا اور ادھر ادھر جا کے جو دوسری چیزیں ہونی، ان چیز سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کیا جا سکے، اور سمجھا جائے کہ اس وقت پارلیمنٹ جو ہے وہ ادھوری ہے. اور پی ٹی آئی کا یہ بھی موقف ہے عمران خان کا کہ اس وقت جو مائنورٹی کے چیئرمین ہیں، یعنی تو وہ نہیں جو ہے وہ اس کو فالو کر سکتے، یا ہم ان کے سامنے جو ہے وہ پیش نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم پہلے ہی استعفیٰ دے چکے ہیں. چلیے جی، اسپیکر اسمبلی کے حوالے سے، یعنی مائنورٹی کے اسپیکر اسمبلی، اس وجہ سے ہم ان کے سامنے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کرنے کا سوچ رکھتے، اور نہ ہی پارلیمنٹ میں جانے کی جو ہے وہ کچھ سوچ رکھتے ہیں. تو ایک طرف تو یہ دوسری رانا ثناء اللہ صاحب ایک بار پھر سے برسے عمران خان صاحب کو انہوں نے فتنہ عظیم کہا ہے، فتنہ کہا ہے. وہ پہلے بھی کہتے ہیں اور وہ اب بھی جو ہے وہ ان کا یہی ہے. اور سب سے جو فرنٹ فٹ کے اوپر آ کے جب نون لیگ کو کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے تو وہ رانا ثناء اللہ صاحب آتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب بڑے نڈر لیڈر ہیں، اور وہ آ کے پھر اپنے کامنٹ جو ہے وہ کرتے ہیں. وہ یقیناً آپ سب لوگوں کی سنتے ہوں گے، آپ دیکھتے ہوں گے ان کو. تو انہوں نے ایک بار پھر سے کہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ فتنہ ہے. دوسری جانب 108 ایک بڑا ہی اہم حلقہ ہے جہاں پہ دوبارہ سے جو ہے وہ نون لیگ اکٹھی ہوئی ہے، یعنی شیر علی صاحب کا گروپ اور رانا ثناء اللہ صاحب. یہ فیصل آباد میں 108 کا حلقہ ہے، اور یہ دونوں گروپ الگ الگ ایک دوسرے سے سالوں سے جو ہے وہ الگ الگ تھے، لیکن وہ نواز شریف صاحب کے کہنے سے دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ ایک اہم الیکشن ہے اور ان کی کوشش ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے ہرایا جا سکے اس میں، اور عابد شیر علی کو جتوا کے ایک بار پھر سے جو ہے وہ پارلیمان میں لایا جائے. ایک بڑا تگڑا مقابلہ ہے یہاں پہ، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب خود ووٹ مانگ رہے تھے اور بہت سارے اس کے شواہد تھے، بہت ساری ویڈیوز، بہت ساری کالز، یہ سب کچھ جو ہے وہ اس سے جڑی ہوئی تھی. تو رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر جو ہے وہ ان کے اپنے اثر و رسوخ دکھانے کا، اور اپنا خاص کر کے اپنے عہدے ان کو جو جس طرح سے جو قانون اور ضوابط ہے اس کی وائلیشن کے حوالے سے ان کو نوٹس الیکشن کمیشن کی طرف سے آ گیا ہے کہ پیش ہو جائیں جی. اور لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس طرح کا کیا ہے کہ نوٹسز سے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ایک بار پیش ہوں گے اور پھر جو ہے وہ ایک لمبی جو ہے وہ اس کے اندر سے، اور الیکشن جو ہے وہ 25 تاریخ کو سر کے اوپر کھڑا ہے. سو دوستو یہ ہے اس وقت کی صورتحال. آپ بھی اپنے کامنٹ ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہیں، اور ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہونے والا ہے.